अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दुनिया किस तरह एसिमेट्रिक पार के तहत बकौल बराक ओबामा चंद लम्हों में उड़ जाने वाली है, तबाह हो जाने वाली है। अमेरिका पे एक बार फिर हमला मुतवक्के है। इस मरतबा हमला बड़ा संगीन होगा। 9/11 का वाकया तो एक ट्रेलर था। अमेरिका ने वियतनाम और दूसरी जंग अजीम से क्या सीखा? इत्तला के ताकतवर ज़राए पर चीन का कब्जा। कमज़ोर और बोगस इत्तलात का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर को इराक में बहुत सी मुश्किलात और कैजुअल्टीज़ का सामना करना पड़ा। ये वो सवालात हैं, ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो इश्यूज़ हैं जो आज की आप इस लेक्चर में मेरे इस लेक्चर में आपको मिलेंगे। आपको याद होगा कि क्योंकि ये मेरा लेक्चर रिगार्डिंग ग्लोबल सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट के ऊपर है, जिसके ऊपर मैं पहला लेक्चर दे चुकी हूँ। अभी ये मेरा सेकंड और फाइनल लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर को एक्सप्लेन किया था कि पावर की डायनामिक्स जो हैं वो 5 तरह की हैं। उसमें हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को मैं अपने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आपको एसिमेट्रिक पावर, थर्ड पावर की एक्सप्लेनेशंस दूंगी कि किस तरह से एसिमेट्रिक पावर जो है वो सिस्टम्स को चेंज करने का बायस बन रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं एसिमेट्रिक पावर के को आगे चलूँ, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको कोट करूँ, मैं आपको उसकी डिफाइन करना चाहूँगी कि वो व्हाट इज एसिमेट्रिक पावर। एसिमेट्रिक पावर रेफर्स to the disproportionate capability of weak states and non-state actors to challenge powerful states in the international systems, often by not fighting fair in the international systems, such as through the use of terrorism or other unconventional means. इसका मतलब ये है, असिमेट्रिक पावर वो ताकत होती है जो एक नॉन स्टेट एक्टर या ग्रुप भी हो सकता है और एक कमजोर रियासत भी हो सकती है, जो अपने लिटिल मीन्स को, अपने लिटिल रिसोर्स को कुछ इस तरह इस्तेमाल में लाती है कि पूरे वर्ल्ड की बड़ी सुपर पावर को भी हिलाने का बायस बन सकती है। इस तरह इस सिलसिले में मैं आपको जो रेफर करूंगी वो 9/11 का वाकया है, जिसने अमेरिका के निज़ाम को फेल करके ये साबित कर दिया कि अगर नॉन स्टेट एक्टर्स अपनी लिटिल ताकत को आजमाना चाहें तो एसिमेट्रिक पावर के तहत वो अपनी उस पावर को मनवाते हैं और वो चैलेंज कर देते हैं बड़ी सुपर पावर्स के सिस्टम्स को। अमेरिका के सिस्टम को मफलूज करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के पर अटैक करके अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो अपनी दिफाई पॉलिसी और हिकमत अमली पर असर नौ गौर करे। और कोंडोलीजा राइस, जो कि अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी रही हैं, उन्होंने अपनी किताब जिसका नाम नो हायर ऑनर, उसमें वो एसिमेट्रिक पावर को दुनिया की द मोस्ट डेंजरस वेपन ऑफ दिस इरा करार देती हुई नजर आ रही हैं। इसके मुताबिक अमेरिका के दिफाई निज़ाम में 3Ds शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। 9/11 के वाक़ये के बाद अमेरिका का निज़ाम 3Ds के साथ चलेगा। 3Ds मीन्स 1 डिफेंस, सेकंड डेमोक्रेसी, थर्ड डेवलपमेंट। इसके साथ ही वो एक और बात करती हैं कोंडोलीजा राइस कि प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटेजी, 9/11 के वाक़ये के बाद प्रीएम्प्शन का नजरिया जो था वो अमेरिका ने अडॉप्ट किया, क्योंकि उसके उनके मुताबिक कोई भी इंटरनेशनल निज़ाम, कोई भी इंटरनेशनल लॉ इस बात की के लिए नहीं कहता कि आप इंतजार करें उस वक्त का कि जब आप पे कोई अटैक करे और आप तब उसका रिस्पॉन्ड करें, बल्कि प्रीएम्प्टिव अप्रोच या स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा और अमेरिका विल डू दैट। अमेरिका ने 9/11 के बाद 3 ममालिक को निशाना बनाया, जिनमें इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया है। अमेरिका के मुताबिक इनको WMD वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की प्रोलिफरेशन को रोकना है, रोकने के लिए इनको रोकना होगा, और इन ममालिक को एक्सिस ऑफ इवल के नाम से अमेरिका ने याद किया। मगर अमेरिका ये जानता था कि इन नॉन स्टेट एक्टर्स के शैडोई नेटवर्क को हैंडल करना मुश्किल होगा। इसलिए अमेरिका ने अपने दिफा की मजबूती और एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस पर जोर दिया, क्योंकि अमेरिका को यह खतरा लाहक हो चुका था कि आज इन नॉन स्टेट एक्टर्स ने चंद लाख डॉलर्स के कमर्शियल जो है जहाज़ों को एक हथियार बनाया है, तो कल इनसे कोई बईद नहीं कि ये एटमी हथियार इस्तेमाल करें, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी तबाही का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। मौजूदा दौर में अगर मैं एसिमेट्रिक पावर की मिसाल देना चाहूँ
تو مختلف ریجنز میں مختلف اسمٹرک پاور ورک کر رہی ہیں. مثلاً اگر میں اپنے ریجن کی بات کرتی ہوں تو اسلامک اسٹیٹ خراسان ISK سامنے آتی ہے. ISK اسلامک اسٹیٹ خراسان اپنے احاطے میں ایران، افغانستان، سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور پاکستان کو لیتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ISK طالبان کا ہی ایک پارٹ ہے، ایک گروپ ہے جو وہاں ان سے الگ ہوا ہے. حالانکہ طالبان کا معاہدہ، امن معاہدہ، طالبان اور دیگر سٹیک ہولڈرز کا امن معاہدہ امریکہ کے ساتھ قطر میں حال ہی میں طے پایا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گروپ ISK اپنی ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز میں مصروف نظر آتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس گروہ نے 100 حملے پاکستان اور افغانستان کے شہریوں پہ کیے ہیں اور تقریباً 250 اٹیکس جو ہیں افغانی، پاکستانی اور امریکی افواج پر کیے گئے ہیں. تو یہ ایسمٹرک پار ہے جس کے بارے میں براک اوباما کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اٹ کین بلو دا ورلڈ ان اے منٹ. چوتھی پار ہماری انفارمیشن پار ہے. معلومات کی طاقت، میڈیا کا کردار آج کے دور میں آپ سب اس سے آگاہ ہے. ایک وقت تھا کہ جب ہم کہا یہ جاتا تھا کہ اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے 3 بڑے ادارے کام کرتے ہیں، جس میں ایگزیکٹو ہوتا ہے، لیجسلیچر ہوتا ہے اور جوڈیشری ہوتا ہے. لیکن اب ایک چوتھی پاور جو ہے جو ملک کو چلا رہی ہے، وہ ہم اسے فورتھ کالم کے نام سے یاد کرتے ہیں یا فورتھ اسٹیٹ کہتے ہیں، وہ میڈیا ہے، انفارمیشن ہے. میڈیا کی طاقت اس طرح سے ہے کہ میڈیا انٹرسٹ آرٹیکولیٹ کرتا ہے، لوگوں کے اوپینینز کو ڈیولپ کرتا ہے، اور ان اوپینینز کو نظر انداز کرنا حکومت وقت کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ ان کو نظر انداز کر سکے. اور اس لیے ان پالیسیز کو، اپنے پروگرامز کو حکومت وقت ان کی لائٹ کی روشنی میں جو انٹرسٹ آرٹیکولیٹ میڈیا کرتا ہے، جو ڈیولپ کرتا ہے، بس مثبت یا منفی سوچ عوام کے اندر پیدا کرتا ہے اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنے ذرائع کے ذریعے، اپنی پار کے ذریعے، اس کو ٹیک کیئر کرتے ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میڈیا کی اہمیت کے پیش نظر اب یہ بات، پہلے جب کہا جاتا تھا کہ 1% کین برنگ چینج، ایک آئیڈیا تھا، لیکن اب یہ ایک آئیڈیا نہیں رہا، بلکہ اس نے ثابت کر دیا کہ 1% کین برنگ چینج. کیونکہ امریکہ کی، اس سلسلے میں مثال کوٹ کروں گی کہ امریکہ کی خاتون جارڈی ولیم، جنہوں نے 1997 میں نوبل امن انعام جیتا، اس خاتون نے دنیا کے تمام ایکٹیوسٹ کو اکٹھا کیا اور لینڈ مائنز کی پروڈکشن اور پلیسنگ کو روکنے کے لیے بین الاقوامی ٹریٹی کو سپورٹ کیا. اس طرح نسلی فسادات بلیک سٹیٹس میں جو ہوئی، ہیٹی میں ہیومینیٹیرین کرائسس ہوا، روانڈا میں قتل عام، اور ابھی حال ہی میں میانمار میں روہنگا کے ساتھ جو روہنگا مسلمز تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، وہ سارا میڈیا پر جو ہے وہ دکھایا گیا اور میڈیا نے اس میں اپنا رول پلے کیا. مگر میڈیا انفارمیشن کی طاقت پر زیادہ انحصار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اوور ریلائنس جو ہے سم ٹائم کمپلیکیشنز کریٹ کرتی ہے. اس کی مثال میں یوں دے سکتی ہوں کہ عراق کے حوالے سے، عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی جو موجودگی ہے، اس کے حوالے سے امریکہ کے میڈیا نے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی اپنا انویسٹیگیٹری رول جو ہے وہ پراپرلی پلے نہیں کیا، جس کی وجہ سے جب امریکہ عراق میں داخل ہوتا ہے تو صدام حسین کو ہٹانا تو اس کے لیے آسان ہوا، صدام حسین کو ہٹا دیا گیا، مگر پوسٹ وار آپریشنز کہہ لیں، کنٹری کو اسٹیبل کرنے کے لیے جو ان کو اب ایکسپیرینسز کرنے پڑے وہ بہت ہارڈ تھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کو 90% اپنی فورس، 90% کیجویلٹیز فیس کرنی پڑی، اور 90% کاسٹ جو ہے جنگ کی خود بیئر کرنی پڑی امریکہ کو. تو یہ اوور ریلائنس آن میڈیا انفارمیشن جو ہے اس کے وہ بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. انفارمیشن کی طاقت موجودہ دور میں زیادہ سنگین ہو سکتی ہے، کیونکہ انفارمیشن میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کسی ایٹمی پلانٹ کو اگر نشانہ بنایا جاتا ہے، یا کمپیوٹرز سائبر اٹیکس کے نام سے جو ایک تھریٹ جو ہے وہ آل ٹائم موجود ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ نے اس وقت تک مور دین 40,000 سائبر اٹیکس جو ہیں وہ فیس کیے ہیں. عراق کے بارے میں معلومات غلط ثابت ہوئیں. اس انفارمیشن کی طاقت کی اہمیت کے پیش نظر ممالک نہ صرف اپنے ملک کے اندر بلکہ بیرون ممالک میں بھی اپنے ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو اسٹیبلش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں انڈیا اور چائنا سر فہرست ہیں. انڈیا مڈل ایسٹ میں اپنا انفارمیشن اسٹرکچر قائم کر رہا ہے، اور چائنا کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا لیٹن امریکہ، افریقہ اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہ ایشیا میں جو ہے وہ اپنا ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو اسٹیبلش کر رہا ہے. اور آپ یہ بات سب جانتے ہیں کہ G5 کی جو طاقت ہے
Z5 کی ٹیلی کمیونیکیشن کی جو سروس ہے وہ فرسٹ کنٹری ہے جو کہ انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہے، جو کہ کروائی ہے جس نے وہ چائنا ہے، اور جس پر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو خاصی پریشانی لاحق ہے کہ دنیا میں اگر انفارمیشن کی امپورٹنس کی وجہ سے ممالک اپنی انفارمیشن انفراسٹرکچر کو اسٹیبلش کریں، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی. پانچویں طاقت ہماری جو ہے وہ آ جاتی ہے جی پار نیچر، پار آف نیچر. پار آف نیچر میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ضروریات زندگی کے حصول میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. دنیا کے بہت سے علاقوں میں آبادی کے کئی مسائل نظر آ رہے ہیں. عرب دنیا میں 62 ملین لوگ لیس دین $1 a day رہتے ہیں اور 145 ملین $2 a day پر رہتے ہیں. دنیا میں 800 ملین لوگ متوازن خوراک سے محروم ہیں، جن میں 170 ملین بچے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ متوازن خوراک کی عدم فراہمی کے باعث آپ کا مدافعتی نظام جو ہوتا ہے وہ امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، اور جس سے بیماریوں کے شکار آپ ہو جاتے ہیں. یہ عنصر ترقی پذیر ممالک میں زیادہ ہے. آمدن میں عدم مساوات ایک اور ایلیمنٹ ہے جو کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ انکم ڈسپیرٹی کا ٹرم یوز کرتے ہیں. ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان الارمنگ ہے. $17 بلین امریکہ اور یورپ میں، اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ $17 ملین امریکہ اور یورپ میں پیٹس کے فوڈ پر خرچ کرتے ہیں، مگر صرف $19 بلین اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ گولز، جس میں غربت اور بھوک کو ختم کرنے پر ہے کا ایلیمنٹ ہے، گول ہے، اس کے اوپر صرف $19 بلین خرچ ہوتا ہے. گلوبلائزیشن کی وجہ سے وبائی امراض پھیلنے کے مواقع زیادہ پیدا ہو چکے ہیں. اگر توجہ نہ کی گئی تو صرف ٹی بی سے ہی 35 ملین لوگ 2024 تک مر چکے ہوں گے. ایڈز افریقی ممالک میں جو دنیا کی آبادی کا 10% ہے، ان میں جو 3 ملین لوگ ایڈز کا شکار ہیں. امریکہ نے ایڈز کو قومی سلامتی کے لیے مسئلہ قرار دیا ہے کہ اس کے پھیلنے سے حکومتیں کمزور ہوں گی اور جس کے نتیجے میں نسلی فسادات ہوں گے اور ایونچولی انٹرنیشنل ٹریڈ متاثر ہوگی. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایڈز سے روس، انڈیا اور چائنا میں اموات زیادہ ہوں گی اور دنیا کی 3 بڑی معیشتیں متاثر ہونے سے گلوبل سیکورٹی کو خطرہ ہوگا. صاف پانی کی فراہمی ایک اور ایلیمنٹ ہے، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور گلیشیئر آپ جب جانتے ہیں کہ 80% فریش واٹر کا ذریعہ جو ہے وہ گلیشیئرز ہیں، اور یہی گلیشیئرز پگھل کر سمندر کے پانی میں شامل ہو رہے ہیں، جو سمندر کا پانی جو نمکین پانی ہے، جو انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، جس کا استعمال انسانوں کے لیے نہیں کیا جا سکتا، اس میں شامل ہو کر پانی فریش واٹر کا سورس ختم ہو رہا ہے. اور ماہرین کے مطابق آنے والے سالوں میں جنگیں آئل پر نہیں بلکہ پانی پر ہوا کریں گی. یقینی بات ہے کہ اگر جو چیز کم ہوگی اسی کے اوپر ہی جنگیں، کانفلکٹس جو ہے وہ کریٹ ہوں گے. دنیا میں اقوام متحدہ کے سروے کے مطابق تقریباً 4000 بچے ہر روز مر رہے ہیں صاف پانی کی عدم فراہمی کی وجہ سے. جب صاف پانی کے ذخائر کم ہوں گے تو ممالک میں ان پر جنگیں ہوں گی، خصوصاً وہ علاقے جو بارانی ہیں، مثلاً افریقہ اور مڈل ایسٹ کنٹریز. US ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی اسٹڈی ایک ہے، اس کا کنکلوژن میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا سنا دیتی ہوں. Technological progress and market forces which have long helped boost Earth's carrying capacity can do little to offset the crisis. Eventually, an ancient pattern re-emerges, the eruption of desperate all-out wars over food, water, and energy supplies. War itself may define human life. یہ ہمارے 5 پارٹس کی ڈائنامکس ہیں جس نے دنیا میں سسٹمز کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، اور سسٹمز جو ہے انٹرنیشنل سسٹم جو ہے اس میں انسٹیبلٹی جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے ان 5 پارٹ کی وجہ سے. گلوبل سیکیورٹی کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کچھ ریکمنڈیشنز میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ٹیررزم اور ایسیمیٹرک پاور کو ایڈریس کرنے کے لیے اسٹیٹس کو، سپر پاورز کو اپنے سافٹ امیج کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. سافٹ امیج اور سافٹ پاور اور ہارڈ پاور دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا، دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن سافٹ پاور کی زیادہ ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو ہارڈ پاور، کیونکہ اگر آپ وار آن ٹیرر کو ایڈریس کریں گے ملٹری ایکشنز کے ذریعے تو وہ مزید ٹیررزم کو پھیلانے کا باعث بنے گا. کیونکہ باب وڈ وارڈ نے ایک جو کتاب لکھی ہے اوباما وارز کے اوپر، اس میں وہ لکھتے ہیں ہائی باڈی کاؤنٹس
زیادہ اموات. High body counts alone cannot end an insurgency. زیادہ اموات, زیادہ کلنگ, ٹیررسٹ کے کلنگ جو ہے وہ انسرجنسی کو روک نہیں سکتی. The deaths had often the opposite effect, swelling and insurgency ranks as new recruits join the group for revenge. کہ انتقامی کاروائی کرنے کے لیے گروپس جو ہیں اور زیادہ ریفریش ریکروٹس کرتے ہیں, اور اس طرح سے ٹیررسٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. ایٹ دا رسک آف کریٹنگ مور ٹیررسٹ ہم اپنا ایکشن کرتے ہیں وار آن ٹیرر کے اوپر. تو دس شوڈ بی اسٹاپڈ ود دا پریویلنگ آف سافٹ پاور. دوسرا اس میں ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ترجیحات سپر پاورز کی انسانی ترقی, ہیومن ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ امریکہ جیسا ملک جس نے عراق کی جنگ پر اتنا خرچ کر ڈالا جتنا وہ اپنی 360 بندرگاہوں کی حفاظت کے لیے بھی نہیں کرتا. جب امریکہ کو گلوبل کیمپین فار ایجوکیشن کی طرف سے کہا گیا کہ $80 بلین کے پرائمری تعلیمی پروجیکٹ کو سپورٹ کریں, امریکہ نے اسے اسٹریٹ اوے انکار کر دیا. مگر یہی امریکہ ہے جس نے $600 بلین جو ہے وہ عراق میں جنگ پہ خرچ کر ڈالے. یہ ترجیحات ہیں. اگر یہ ترجیحات ہوں گی تو گلوبل سیکیورٹی کے حوالے سے جن کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو وہ کس طرح سے مینیج کریں گے, کس طرح سے ایڈریس کریں گے. تیسرا یہ ہے کہ عوام کو مایوسی اور خوف کی کیفیت میں نہیں رکھنا چاہیے. حالانکہ ہمیں نے یہ دیکھا ہے کہ کنٹریز کو سم ٹائم, نیشنز کو سم ٹائم ود ان کنٹری جو ہے نیشن کو سم ٹائم اکٹھا کرنے کے لیے, یونٹی کریٹ کرنے کے لیے ایک دشمن کا فیئر جو ہے اس کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ جی someone is coming to attack, someone is coming to attack, so they should remain united. اینڈ وہ جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ مینجمنٹ کے لیے اور ڈیفینس والوں کے لیے نہ کریں. انٹرنلی اسٹرانگ رکھنے کے لیے, یونائٹڈ رکھنے کے لیے اس طرح کا فیئر ہوتا ہے. جبکہ میرے مطابق عوام کو مایوسی اور خوف کی کیفیت میں رکھنے سے ڈپریشن ہوتا ہے, نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, پازیٹیو سوچ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب پازیٹیو سوچ آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنے مسائل کے حل کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر آپ اسی طرح کے گروپس جن کو ہم ایزنٹرک پارک کے نام سے یاد کر رہے ہیں ان کے حصہ بن جاتے ہیں, اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو صرف اور کوئی راہ نظر نہیں آتی. نیکسٹ یہ کہوں گی کہ جو بڑی طاقتوں کو کمزور ممالک کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ عوامی ترقی کو دیکھا جا سکے, جو کہ الٹیمیٹلی ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی اور گلوبل سیکورٹی کا مسئلہ کسی حد تک ایڈریس کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ.